अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है कि इंतखाबात के हवाले से बात की जा रही है। पीटीआई की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने की बात हो रही है और उसके अलावा हमने बात करनी है, आज हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे भी बात करनी है असम्बलियाँ तहलील होंगी या कि नहीं। ये हमने बात करनी है। दर्जा हरारत जो है सियासत का इंतहाई गर्म है और ठंड है बाहर, लेकिन सियासत का दर्जा हरारत तो काफ़ी जो है गर्म है। हर तरफ जो है इलेक्शन की बातें हो रही हैं। पीटीआई कह रही है, पीटीआई की जानिब से चेयरमैन इमरान खान साहब मुसलसल यही कहते जा रहे हैं कि हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है, यानी कि केपी और उसके अलावा पंजाब की बात की जा रही है कि हमने ये असम्बलियाँ तहलील करनी और दिसंबर में ही तहलील करनी है। और इसी हवाले से आज जो है इमरान खान साहब 5 बजे जो है वो आज 5 बजे कुछ ख़िताब भी करेंगे, जो भी सूरत हाल होगी वो क्लियर कर देंगे कि आया वो दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील करेंगे या कि उसके बाद करेंगे। आज जो ख़िताब होगा उसमें ये चीज़ बता देंगे। तो ये चीज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं MPA नज़ीर अब्बासी साहब, उनसे हम बात करेंगे। PK-36 से हैं, इनसे हम बात करेंगे कि असम्बलियाँ जो है ये तहलील होंगी, क्योंकि बड़ा ज़ोर लगाया जा रहा है कि असम्बलियाँ हमने तहलील करनी है। क्या तहलील होंगी या कि नहीं होंगी, या कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ऐलानात किए जा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो हमेशा यही कहती जा रही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐलान हैं, दावे हैं, ये चीज़ कही जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर साहब, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले नज़ीर अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा नज़ीर साहब, ये बताइएगा कि असम्बलियाँ तहलील होंगी या कि नहीं, ये सबसे पहले हमें आप बताइएगा। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में केपी असम्बली के जो अरकान थे उनसे खान साहब की बड़ी मुफस्सल मुलाकात हुई है और उन्होंने बिशारत की है। और उसके बाद हमने ये इख्तियार खान साहब को दिया कि वो जब चाहें वो अनाउंस करें, हम उनके साथ खड़े हैं और बिल्कुल वो तहलील कर सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, आपके बाई इलेक्शन हुए जिसमें आप 70% से ज़्यादा की रेशो से आपने सीटें बाई इलेक्शन में जीती है। तो ये एक जमहूरी मुल्क है, ये कोई हमने फतह नहीं किया था, ये एक जमहूरी अमल से इसका वजूद में आया था। तो अब वही जमहूर वही ये फैसले दे चुकी है कि फ्रेश मैंडेट होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। राना साहब पे ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, उनकी गुज़ारी कैफियत मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। ये मुल्क उनका ज़ाती मलकियत नहीं है। मेरे ख्याल में फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। मुल्क इस वक्त इकॉनमी की जो हालत है और जिस तरह बुरी तरह चीज़ें क्लैप्स कर चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में फ्रेश मैंडेट ही इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकता है। अच्छा, फ्रेश मैंडेट ही इस मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। इमरान खान साहब 26 तारीख को कहा था उन्होंने कि असम्बलियाँ तहलील करेंगे। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रही है, जो वफाकी हुकूमत है, कि इमरान खान साहब सिर्फ ऐलानात करते हैं और ऐलानात के बाद असम्बलियाँ तहलील नहीं कर रहे हैं। अब ये 20 तारीख को असम्बलियाँ तहलील होंगी या कि इमरान खान साहब ये कह देंगे कि हमने कोई और काम कर देना या यू टर्न ले लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इससे पिछला जितना भी रिकॉर्ड देखा जाए तो इमरान खान साहब का कहा जा रहा है कि वो यू टर्न लेते रहे हैं। इन लोगों का तो अपनी ज़ात का सिवा कोई और इंटरेस्ट नहीं है। खान साहब जो हैं वो मुल्क की दीगर चीज़ों को भी देखते हैं और वो कुछ ऐसा कभी नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान हो। इनके लिए तो मसला नहीं है, ये तो आए इसीलिए है कि अपने इन्होंने वो आपने देख लिया, इन्होंने अपने केसेस का ख़त्म किया, इन्होंने बरी हो गए वही लोग, बड़े पारसा हो गए जो कल तक आपको चाहिए थी। अभी और भी इनके कुछ लोग रहते हैं और हर रोज़ आपको एक नया एपिसोड मिलता है। देखिए इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी आपने देखा कि इनके टारगेट जो है वो कुछ और है। ठीक है, तो इसलिए वो खान साहब अगर कभी कुछ किसी चीज़ में एक असम्बली के तहत कुछ चीज़ें तब्दील कर रहे हैं या करते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ऐसा कोई बहरान ना हो जिससे इस मुल्क को कोई बड़ा नुकसान। अच्छा, पंजाब की तरफ रुख करते हैं कि परवेज़ इलाही साहब की बातें जो हैं उस हवाले से बताएं कि कुछ शकूक व शुबात पाए जाते हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील ना करें, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि मार्च तक जो है हमने असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो ये प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं और उससे मुल्की नुकसान होगा।
اب آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلیاں تحلیل کریں گے؟ کیونکہ کبھی کہتے ہیں جی ہم نے عمران خان صاحب کی امانت ہے، جب بھی وہ کہیں گے تو ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ نہیں، میرا نہیں خیال جی، پرویز الہی صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وہ اس وقت قوم کی پلس پہ ان کا ہاتھ بھی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی چیزوں کو اپوز کرنا یا ان کی اس پہ نہ چلنا، اس کے سیاسی جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ان کو پتہ ہے۔ دوسرا ان کا جو، میرے نہیں خیال کہ خود انہوں نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ میرے پاس ان کی امانت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت میرے اوپر انہوں نے اعتماد کیا، اور میں بالکل اس کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، اور کچھ کبھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی امانت ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ مارچ تک جانے دیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ سب ایک مفروضے ہیں ابھی۔ خان صاحب اعلان کرتے ہیں، کوئی فیصلہ جب ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی ریئیکشن آتا ہے تو اس پہ شاید ہم بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح تو مختلف آراء ہیں، جیسے کے پی اسمبلیز کے اراکین سے، چیف منسٹر صاحب سے، کیبنٹ کے اراکین سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ بہت چھوٹی چیز آپ نے مانگی ہے، تو ہم تو اپنی جان بھی اس ملک کے لیے دینے کے تیار ہیں، آپ کی قیادت میں ہم بھرپور اعتماد کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں کسی نے اگر کوئی مشورہ تھا بھی تو کسی نے دینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس وقت خان کو ایک اسٹرینتھ چاہیے اپنے ممبران کی، کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، مورلی بھی اور مطلب فزیکلی بھی، ہر طرح سے ہم کھڑے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں بھی پرویز الہی صاحب کچھ اس کو کریں گے تو اس سے کوئی بڑا فائدہ نکلے گا۔ اچھا، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی بھی عمران خان صاحب سے گزشتہ کچھ دن پہلے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اب یہ بتائیے گا کہ جو کے پی اسمبلی میں وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے مائنڈ میں یہ ہو کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں، یہ آگے جانا چاہیے، وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے، ایسے کچھ لوگ بھی تھے؟ شاید نہیں ہے، کچھ تجاویز ضرور لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سٹیج پہ وہ تجاویز بڑی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، اسمبلیوں کا یہ سارا جو آپ دیکھیں گے نا تو اس میں 3-4 مہینے کا سارا ڈفرینس آ رہا ہے۔ آپ ارلی کیوں کرانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کی وفاقی حکومت ہے یہ پوری دنیا میں اپنا اعتماد کھو چکی ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اب ان کو نہ کوئی قرضے دینے کے لیے تیار ہے، نہ ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے ملک کے اندر، یہ ملک کی معیشت کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے اور ملک کی اپنی ساخت کے لیے بھی۔ تو آپ اس صورت میں جب آپ ایک فریش مینڈیٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ اعتماد انٹرنیشنلی آپ کا بحال ہوتا ہے، وہ ادارے آپ کو رجوع کرتے ہیں جو آپ کو ریفیوز کر رہے ہیں اس وقت۔ تو میرے خیال میں فریش مینڈیٹ 2 یا 4 مہینے کا یہ جو گیپ ہے، اس کو میرے خیال میں صرف یہ ایک اس کے پیچھے ایک مطلب ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ اگر آتا ہے تو پھر ایک اعتماد کی طرف ہم نکل جاتے ہیں، اور ملک کے اندر جو اس وقت کرائسس ہیں، خاص طور مالیاتی معاملات جو ہمارے خراب ہو چکے ہیں، ان میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی ایک بہتری کی تھی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر پنجاب اور کے پی میں اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ 2 صوبے ہیں یہاں پہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، باقی جو ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انتخابات پہلے نہیں کروانے، ہم نے ٹائم نہیں دینا کیونکہ وقت پر ہی الیکشن ہوں گے۔ تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر جو ہے عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد 90 دن میں الیکشن ہوں گے، تو وہ اس سے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ملکی معیشت کے اوپر نقصان ہوگا، ملکی معیشت کا نقصان ہوگا، ملکی خزانے کا نقصان ہوگا؟ کیونکہ پہلے 2 صوبوں میں الیکشن، پھر اس کے بعد جو وقت پر جو الیکشن ہوں گے، باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ جو الیکشن ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اخراجات تو کافی بڑھ جائیں گے۔ تو یہ اخراجات جب بڑھ جائیں گے تو ملکی خزانے کو نقصان ہوگا، تو ایسا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ملک اس وقت جو ہے نا آپ کا افورڈ نہیں کر سکتا اس قسم کے تجربات کو، کہ جیسے وہ رانا صاحب کی ذہنی حالت مجھے کبھی بھی ٹھیک نہیں لگی، کہ وہ ایک بے ہنگم سی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرا دیں گے، ہم وہ کرا دیں گے۔ بابا، یہ ملک جو ہے یہ آپ اکیلے کا نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہے۔ جس ملک میں آپ 60-65% لوگ اسمبلیوں سے باہر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے کہ جی ہم یہاں سے کروائیں گے تو یہاں سے کروائیں گے؟ تو یہ لاجک نہیں ہے۔ آپ کو ایک فریش مینڈیٹ سے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی پالیسیز کو پسند کرتے ہیں، آپ پہ لوگوں کا اعتماد ہے، تو ڈر کس بات کا ہے؟ تو آپ ایک فیئر الیکشن کی طرف جائیں۔ اس الیکشن کے بعد اگر لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف آپ کے
مینڈیٹ کو مانے گی نا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو مسترد کر چکے ہیں اور آپ چپکے ہوئے ہیں کہ جتنے دن بھی گزارے ہیں وہ ہم گزار لیں اقتدار کے ساتھ. تو اس سے آپ نے کروا لیا, آپ نے نیب کی حالت جو کر دی ہے, آپ نے قانون میں جو تبدیلیاں کی ہے, NRO جو آپ نے نکال دیے ہیں. تو یہ کیا ملک ہے جی جہاں پہ کوئی قانون نہیں. لگتا ہے آپ کو کہ گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب کو کلین چٹ ملی ہے, ان کے اوپر جولائی 2019 کو 1 جولائی 2019 کو ایک کیس بنتا ہے جو کہ ہیروئن کا یعنی کہ منشیات کا کیس بنتا ہے, ان سے منشیات برآمد ہوتی ہے یہ کہا جاتا تھا FIA کی جانب سے, اور FIR بھی درج کی گئی ہے. اس وقت آج جو گزشتہ روز جو ہے ان کا جو کیس تھا اسی حوالے سے سماعت ہوتی ہے لاہور کی عدالت میں, تو ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت FIA کے 2 جو سرکاری ملازمین تھے, FIA کے ملازمین, وہ بھی گواہوں میں شامل تھے. اب اس وقت وہ گواہان شامل تھے. اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, حلفاً کہہ دیا ہے کہ جب ہم نے گاڑی کو پکڑا, جب فیصل آباد سے لاہور جا رہی تھی گاڑی, اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم نے پکڑا لیکن ان کی گاڑی میں سے کوئی کسی قسم کی منشیات برآمد نہیں ہوئی. یہ اب جو ہے کہا گیا. اب اس وقت یہ FIA غلط تھی یا آج غلط ہے, یہ چیز بھی کچھ سوچنے والی ہے. اور یہ موجودہ حکومت جو ہے جب سے آئی ہے یہ اپنے کیسز ختم کرواتی جا رہی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز ہوں, کیپٹن صفدر ہوں, اس کے بعد جو ہے اسحاق ڈار صاحب جب ملک سے باہر سے آتے ہیں ان کو بھی کلین چٹ مل جاتی ہے, مریم نواز کو, کیپٹن صفدر کو. اس کے علاوہ اب نواز شریف صاحب ابھی وہ آنے والے ہیں, ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں, شہباز شریف صاحب ہوں, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, ان سب کو کلین چٹ ملتی جا رہی ہیں. جو شہباز شریف صاحب کو ڈیلی میل کی جانب سے ان کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے کہ یہ بھی بالکل دھلے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے. یہ سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کلین چٹیں ملتی جا رہی ہیں. سلمان شہباز ہیں, وہ بھی یہاں پہ تیار ہیں, ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ بھی ان کو بھی تیاری میں ہیں کہ ان کے جو مقدمات ہیں ختم کیے جائیں. اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں, اس حوالے سے نذیر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اور یہ جو PDM ہے جس کی یہ لانڈری ہے جی اس وقت, یہ حکومت نہیں ہے, یہ اپنا گند صاف کرنے کے چکر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بہت بڑا تماچا ہے ہماری جو عدلیہ اس پہ, یہ بہت بڑا کوشچن ہے, پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے, ہم پہ ہنس رہی ہے. یہ کیا ملک ہے جی؟ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایک رکشے میں ایک منشیات فروش کی منشیات وہاں پڑی ہوئی تھی, وہ بطور سواری بیٹھا, جب پولیس نے روکا تو وہ بندہ بھاگ گیا. رکشے والا ابھی تک ضمانت نہیں ہو سکی اس کی, جو رکشہ چلا جس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے, لیکن اس کے رکشے میں سے ملی ہے. اچھا, رانا صاحب آپ ماڈل ٹاؤن میں کیا کرتے ہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ دیگر آپ کی اپنی جماعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو آپ نے قتل کیا یا کروایا ہے, کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا. تو یہ جو نظام ہے شاید یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا, سچی بات ہے. تو یہ آئے اسی لیے ہیں, ان کے آنے کا واحد مقصد ایک تھا جو انہوں نے کیا. اس کے علاوہ آپ بتا دینا ان کی کیا پرفارمنس ہے پچھلے جب سے یہ حکومت میں آئے. ماسوائے اس کے NRO, آپ کے کیسز, قانون میں امینڈمنٹس, اور وہ قوانین جو صرف ان کے لیے ہیں, وہ اس ملک کی عوام کے لیے نہیں ہے, اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے. وہ قوانین امینڈمنٹ کر رہے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہونا ہے اور یہی لے رہے ہیں. تو یہ ایک لانڈری لگی ہوئی ہے, لیکن یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں, یہ بالکل پکڑے جائیں گے جی. اس ملک میں یہ نظام نہیں اب چلنے والا. لوگ بیدار ہو چکے ہیں, انصاف ہوگا, سب کے لیے ہوگا, ہر کے لیے برابری کی بنیاد پہ ہوگا. اب یہ قوم چاہتی ہے, بہت ہو گیا تماشا اس ملک کے ساتھ. 70-75 سال میں جو تماشا آپ نے دیکھا کہ اب لوگ نہیں قبول کرتے کسی بھی اس طرح کی چیزوں کو. تو یہ اسی سے خوفزدہ ہیں کہ کل اگر یہ لوگ آئیں گے تو ہمیں یہی پریشانی لا کے کہ ہمیں یہ پھر پکڑیں گے, پھر چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی. ادارے انہوں نے تباہ کر دیے ہیں, عدلیہ انہوں نے, آپ ہماری رینکنگ دیکھیں 122-23 نمبر پہ ہم آ رہے ہیں دنیا میں, جبکہ اس غریب قوم کا ایک بہت بڑا ٹیکس کا پیسہ ہے جو عدلیہ پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ بہتر ہو, وہاں پہ انصاف ملے, نظر آئے, دکھے, اور لوگوں کا اعتماد والو. ہماری رینکنگ 123 نہیں ہونی چاہیے, ہم دنیا کی جو اوپر والی رینکنگ ہے اس میں ہم ہونا چاہیے. اچھا نذیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے,
اب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کئی روز پہلے ایک تنظیم حیدر شاہ جو ہیں ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے. انہوں نے یہ کہا، ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں، انہوں نے پلاننگ کی ہے. آپ نے دیکھا بھی ہے کس طرح سے پریس کانفرنسز کی گئی ہیں. اب اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے؟ اگر وہ آتے ہیں، اگر پاکستان آ جاتے ہیں تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ آئیں پاکستان، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ آئیں گے تو ان کو ایئرپورٹ سے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو ان کو کیا گرفتار کیا جائے گا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ آئیں گے؟ دیکھیں، وہ ایک ضمانت پہ گئے تھے، بلکہ ضمانت بھی نہیں اس کو آپ کہہ سکتے. یہ ملک کے جو پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا، یہ گارنٹر تھے. یہی تو المیہ ہے، اور یہی بات آج غصہ قوم میں ہے کہ جس قوم کے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے فراڈ کرتے ہیں، عدالتوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، جعلی ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ اپنی قیادت، اپنی نمائندگی نہیں دے سکتے، وہ اس قابل نہیں ہوتے. تو بالکل ان کو گرفتار ہونا چاہیے، ان کو اپنے کیسز فیس کرنے چاہیے. اگر وہ گلٹی ہیں یا جو ان کو سزا ملی ہے اس پہ وہ اپنی اپیل کریں، اس کو ریمین کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو اس پروسیس سے گزرنا چاہیے. اور اگر وہ گناہگار ہیں تو وہ اپنی سزا کے لیے تیار ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کا آپ نے پچھلے دور میں بھی دیکھا ہوگا، مشرف دور میں چلے مارسلا کا دور تھا، اس میں بھی یہی ہوا. ان کو ایک سزا ہوئی، اس کے بعد یہ رات کو ایک جہاز میں بیٹھے نکل گئے. یہ نکلنے میں بڑے ماہر ہیں. یہ ان کے پاس کوئی گر ہے جو انہوں نے سیکھا ہوا ہے، لیکن اب ان کو کہیں نہ کہیں ان کی گردن فٹ ہونی ہے. یہ نہیں ہوگی تو مشکل ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آخری سوال کا جواب دیجیے گا، بتائیے گا کہ کچھ جو ہیں اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وقت سے آگے چلے جائیں، جو وقت پر انتخابات ہوں گے وقت پر نہ ہوں، شاید ہو سکتا ہے آگے جائیں. ایسا پاسبل ہے ویسے؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ اس طرح کے فارمولے، یہ تجربات اب اس ملک میں نہیں چلیں گے. دیکھیں، جو لوگوں کا مزاج آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، جو سڑکوں پہ، گلیوں میں، عام جگہوں پہ جو عام آدمی ہے، وہ اب اس باڑ کو توڑ چکا ہے. بالکل. کہ کئی بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے اور لوگوں پہ تھوپ دیے جاتے تھے. اب یہ مزاج قوم کا نہیں ہے. قوم بیدار ہو چکی ہے. قوم کو ایک ایسا لیڈر مل چکا ہے جس نے قوم کو بیدار کیا ہے. یہ بڑا مشکل کام تھا کہ عمران خان، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ملک کی تاریخ میں کہ کوئی لیڈر اٹھ کے جہاں جہاں بھی غلطیاں تھیں وہاں پہ اس کی نشاندہی کی. وہ طاقتور حلقوں پہ اس نے ہاتھ ڈالا. اس نے امریکہ جیسے طاقتور ملک جو پوری دنیا میں چیزوں کو تبدیل کرنے میں بڑا ماہر بھی ہے اور اس پہ وہ قادر بھی ہے اپنے لحاظ سے، لیکن اس کو چیلنج کیا. تو یہ سب چیزوں کو، سب قوتوں کو اس لیے چیلنج کیا گیا کہ اب یہ نہیں چلنا. فیصلے عوام کرے گی، ان کی مرضی کے فیصلے ہوں گے، اور انہی فیصلوں کی وجہ سے شاید یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. باقی اگر یہ بند کمروں کے فیصلے ہوں گے تو شاید یہ مشکل ہوگا. تو اس ملک میں نیا کوئی تجربہ نامتعمل ہے یہ ملک، اور نہ ہم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ایم پی اے نذیر صاحب PK 36 سے. ان سے آج ہم نے بات کی ہے، اور آج ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ کیونکہ عمران خان صاحب سے جو ہماری جو حکومت ہے، KPK حکومت ہے، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ اسمبلیاں تحلیل کریں. اب اسی منتھ میں دسمبر کا کہا گیا ہے کہ دسمبر میں ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. کیا تحلیل ہوں گی یا کہ نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ دسمبر ہی فائنل انہوں نے کہا کہ ہم نے دسمبر میں ہی اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، اور اس کے کیا نقصانات ہوں گے یا فوائد ہوں گے. کیونکہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں پنجاب میں اور KP میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گے تو یہاں پہ وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے، اور باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ اگر وہاں پہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی، وہاں پہ حکومت الیکشن نہیں کرواتی پہلے، تو وہ بعد میں پھر الیکشن ہوں گے. تو یہ ایسا ویسے پاسبل تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو نقصان ملکی خزانے کو ہوگا. تو کیا اسمبلیاں پہلے تحلیل ہوں گی یا کہ وقت پر بھی الیکشن ہوں گے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.